हार मोपासां वो उन खूबसूरत लड़कियों में से एक थी जो अपने अगले जन्म के किसी पाप की वजह से मजदूर तबके में जन्म लेती हैं। उसके पास ऐशो आराम और आराइश का कोई सामान न था और न उनके हासिल होने का ही कोई जरिया था। उसकी इन ख्वाहिशात की तकमील का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता था, यानी किसी मालदार शख्स से शादी करने की हवस। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी मालदार शख्स से उसकी जान पहचान न थी, इसलिए उसने वजीर तालीम के दफ्तर के एक क्लर्क से शादी करके अपनी देहाती ज़िंदगी से पीछा छुड़ाया। चूंकि आरइश के सामान खरीदने के लिए उसके पास जराए न थे, इसलिए वो हमेशा सादे कपड़े पहनती थी, लेकिन दिल में वो हमेशा अपनी मजबूरी पर कुढ़ा करती थी। गोया समाज में उसकी वैसी इज्जत न हो जिसकी वो अपने को मुस्तहिक समझती थी। आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो औरतें ऊंचे ख़ानदानों में नहीं पैदा होती लेकिन समाज की नज़रों में ऊंचा बनना चाहती हैं, वो अमूमन ज़ाहिरी बनाव सिंगार ही को नामवरी हासिल करने का ज़रिया बनाती हैं। अपनी पैदाइशी फ़हम फरासत, हुस्न सलूक और अपने काबिल तारीफ़ बर्ताव से ही वो वही दर्जा हासिल कर लेती हैं जो उनकी मालदार बहनों को यूं ही हासिल हैं। वो जब कभी अपने घर की चीज़ों पर नज़र डालती, तभी उसे अपने घर में ऐशो इशरत की चीज़ों की कमी बुरी तरह खटकती। कहने का मतलब ये है कि मामूली से मामूली चीज़ की कमी भी, जिसकी ज़रूरत दूसरी औरतों ने कभी महसूस भी की होगी, उसे बुरी तरह खटकती थी। एक अंग्रेज़ बूढ़ी कप्तान औरत को सादगी से अपनी ज़िंदगी बसर करते देखकर उसके दिल में कितनी ही तरह की टीस उठती थी। वो उन खूबसूरत महलों के ख्वाब देखती जिनमें बड़े बड़े फानूस लटक रहे हों, जिनके मुलायम और खूबसूरत कालीनों और दरियों पर चलने से उसके दिल में एक हल्की सी गुदगुदी पैदा होती रहे, जिसकी दीवारों पर बेशकीमती रेशमी कपड़े लटक रहे हों और कमरे के बाहर बेंच पर ऊँघता हुआ दरबान उसके हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हो। वो उन सजे सजाए छोटे छोटे कमरों का भी ख्वाब देख रही थी, जहां शाम के वक्त वो अपने खास खास दोस्तों और मशहूर आदमियों से बैठकर बातें कर सके, जिनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की तमन्ना हर फ्रांसीसी औरत के दिल में मौजूद है। जब वो अपनी मेज़ पर बैठती, जिसका मेज़ पोश गंदा होने पर भी वो एक हफ्ते से पहले न बदल सकती थी, या जब वो अपने सामने बैठे हुए शौहर को पूरे इत्मीनान के साथ ये कहते हुए सुनती, वाह कितना उम्दा खाना है, इससे उम्दा खाना और कौन सा हो सकता है, तो उसके दिमाग में दावत के शाही कमरों का नक्शा खिंच जाता था, जिनकी दीवारों पर तरह तरह के बेशकीमत पर्दे पड़े हों और मुसव्विरी के नादिर नमूने लटक रहे हों। जेरे लब मुस्कुराहट के साथ काना फूसी करती हुई कमसिन छोकरियां जो अपने जज्बात पर काबू पाने में माहिर हों, चांदी की तश्तरियों और मीना की हुई रकाबियों में अरक़े गुलाब से तर किए हुए पकवान खाती हुई उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगती थीं। उसके पास आराइश की चीज़ें न थीं, बेशबहा जवाहरात भी न थे, लेकिन वो उनके लिए उसी तरह तड़पती थी जिस तरह अरब का ऊँट अपने रेगिस्तानी वतन के लिए तड़पता है। यहाँ उसे कौन सा आराम था कि वो बशाश नजर आती, कोई उसको देखकर जलता, कोई उसकी तरफ मुतवज्जे होता और दीवाना वार उसके घर का चक्कर काटता। उसके बचपन की एक मालदार साथी थी, लेकिन उसके यहाँ भी आना जाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि जब कभी वो उसके यहाँ जाती, उसके सामान्य आसाइश को देखकर वो अपनी मजबूरियों को याद करती और दिल ही दिल में कुढ़ती और तमाम दिन परेशान रहती और घर वापस आकर आंसू बहाती थी। एक दिन शाम के वक्त उसका शौहर हाथ में एक बड़ा लिफाफा लिए हुए खुश खुश घर वापस आया। देखो, ये तुम्हारे लिए है, उसने खुशी से कहा। उसने मारे खुशी के जल्दी से लिफाफा फाड़ डाला और उसमें रखा हुआ एक दावतनामा बाहर निकाला, जिसमें लिखा हुआ था, वजीर तालीम और उनकी बीवी मादाम जॉर्जेस रैम्पोन की ख्वाहिश है कि मिस्टर और मिसेस लांसेल सोमवार 18 जनवरी को शाम के खाने में शरीक होकर उन्हें शुक्रिया का मौका दें। जैसा कि उसके शौहर ने ख्याल किया था, खुशी से उछल पड़ने के बजाय उसने दावतनामे को मेज़ पर फेंक कर गमगीन सूरत बनाकर कहा, मैं इसका क्या करूं? प्यारी, मैंने तो सोचा था कि इसे पाकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो, यह एक ऐसा मौका है जब तुम्हें बाहर चलना होगा। मैंने बड़ी दौड़ धूप के बाद इस दावतनामे को हासिल किया है। सभी इसे हासिल करने के दरपे थे। मेरे ऐसे अदना दर्जे के मुलाजिम के लिए तो इनका हासिल करना नामुमकिन ही है। वहां तुम बड़े बड़े अफसरों के साथ होगी। उसने शौहर को हिकारत अंगेज निगाहों से देखकर बड़ी बेसब्री के साथ कहा, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? भेद खुल गया। उसने इस बारे में जरा भी न सोचा था। लेकिन वो पोशाक जिसे पहनकर तुम थिएटर जाती हो,
وہ رک رک کر کہتا گیا، مجھے تو اس پوشاک میں تم بڑی حسین معلوم ہوتی ہو۔ بیوی کو آنسو بہاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ موتی کی طرح دو بوندیں دھیرے دھیرے اس کے گالوں پر لڑک رہی تھیں۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے امٹتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور آہستہ سے بولی، کوئی بات نہیں، میرے پاس بناؤ سنگار کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں جا سکتی۔ یہ دعوت نامہ اپنے کسی دوست کو دے دینا جس کی بیوی اتنی خوش نصیب ہو کہ حسب موقع بناؤ سنگار کرنے کے لائق اس کے پاس سامان ہو۔ اس نے نا امید ہو کر کہا، دیکھو میتھلڈے، ذرا بتاؤ تو اس موقع کے لیے پوشاک بنوانے میں کیا خرچ ہوگا؟ پوشاک ایسی ہو جو ہر موقع پر کام آ سکے اور اس کے ساتھ ہی سستی بھی ہو۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ کھڑی رہی اور اپنی انگلیوں پر گن کر حساب لگاتی رہی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسی رقم بتائی جائے جو اس کے کفایت شیار خاوند کو ڈرا نہ دے۔ بالآخر اس نے شرماتے شرماتے کہا، ٹھیک سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن شاید 400 فرانک کافی ہوں گے۔ وہ لرز گیا۔ وہ بمشکل تمام اتنی ہی رقم جمع کر سکا تھا، سو بھی محض اس لیے کہ آنے والی گرمی میں وہ ہر اتوار کے دن اپنے دوست کے ساتھ شکار جانے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ اس کام کے لیے ایک بندوق خریدنا تھی۔ پھر بھی اس نے اپنا خیال نہ کر کے کہا، اچھا تو تمہیں 400 فرانک تو مل ہی جائیں گے، لیکن کوشش کر کے پوشاک عمدہ سے عمدہ بنوانا۔ مقررہ تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی، لیکن مادام لانسیل پھر بھی کچھ اداس اور غمگین نظر آتی تھیں۔ ان کی پوشاک تیار تھی اور اسے کیا چاہیے تھا؟ ایک دن اس کے خاوند نے دریافت کیا، بات کیا ہے کہ پچھلے اتنے دنوں سے تم پریشان سی نظر آتی ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس بات کا بڑا رنج ہے کہ میرے پاس ایک بھی بیش قیمت ہار نہیں ہے۔ میں یہی سوچ سوچ کر گھلی جا رہی ہوں کہ امیروں کے اس مجمع میں میری کیا عزت رہے گی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نہ جاؤں تو سب سے اچھا رہے۔ اوہ، تم طرح طرح کے پھولوں سے اپنے آپ کو بخوبی آراستہ کر سکتی ہو۔ ان دنوں تو پھولوں کی بہار ہے۔ 10 فرانک خرچ کرنے سے تمہیں گلاب کے تازہ اور خوبصورت پھول کافی مل سکتے ہیں۔ لیکن اس ترکیب سے وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ نہیں، امیروں کے درمیان معمولی طرح سے جانا بڑی بے عزتی اور حد تک آمیز بات ہوگی۔ وہ بولی، لیکن کیسی بے وقوف ہو تم۔ ایسا ہی ہے تو تم اپنے دوست مادام فورسٹر سے اس کے گہنے مانگ لاؤ، تم سے تو اس کا بڑا یارانہ ہے۔ وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی، ہاں ٹھیک، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ تھا۔ دوسرے ہی روز وہ اپنے دوست کے گھر پہنچی اور شروع سے آخر تک سارا قصہ سنا دیا۔ مادام فورسٹر نے الماری کھولی اور ایک بڑی سی پٹاری نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے پٹاری کھولتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارا ہی ہے، جو چاہے پسند کر لو۔ پہلے اس نے کنگن چنے، پھر موتیوں کی ایک مالا اور وینس فیشن سونے اور قیمتی جواہرات کا جڑاؤ ہار پسند کیا۔ انہیں ایک ایک کر کے اس نے پہنا اور شیشے میں اپنی صورت دیکھی۔ وہ کچھ طے نہ کر سکی کہ کس کو لے اور کس کو نہ لے۔ اور نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب تو کوئی چیز نہیں ہے۔ معلوم نہیں تم کیا چاہتی ہو، مادام فورسٹر نے کہا۔ اچانک اس نے ایک سیاہ ریشمی کیس کھولا اور ہیروں کے ایک ہار کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے دل میں سوچا، کاش یہ میرا ہوتا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اپنی لمبی سراہی دار گردن میں ڈال لیا۔ وہ اپنی خوبصورتی پر آپ ہی موہت ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ایسی بیش قیمت چیز کے لیے مادام فورسٹر انکار نہ کر دے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، بس میں یہی چاہتی ہوں، کیا تم اس کو دے سکتی ہو؟ کیوں نہیں، اگر تمہیں پسند ہے تو کیوں نہ دوں گی۔ اس نے اپنی سہیلی کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے کس کر سینے سے لگا لیا اور پھر ہار لے کر جلدی سے چلی آئی۔ دعوت کا دن آ پہنچا۔ مادام لانسیل کا بناؤ سنگار سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ موجودہ عورتوں میں سب سے زیادہ دل فریب، خوبصورت اور شاندار نظر آتی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ مشہور آدمی بھی اس کی طرف متوجہ رہے۔ دعوت میں ہر جگہ اسی کا چرچا رہا۔ وہ کون ہے؟ وزارت کا ہر ایک ممبر اسی کے ساتھ ناچنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ خود وزیر تعلیم نے اسی کے ساتھ ناچنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ مارے خوشی کے تھرک رہی تھی اور لوگوں پر اپنے حسن و آرائش کا جادو اثر کرتے دیکھ کر پھولی نہ سماتی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سن کر اس پر نشہ چھا رہا تھا۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی گویا مسرت کے بادلوں پر اڑی جا رہی ہو۔ لوگ اس کے حسن بے پناہ کی تعریف کے پل باندھ رہے تھے اور وہ عورتوں کی فطری کمزوری کا شکار ہو کر لوگوں کی اس چاپلوسی پر کھوئی کھوئی سی چاروں طرف کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی تھی۔ تقریباً 4 بجے ناچ بند ہوا۔ اس کا خاوند اپنے کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کیے ہوئے آدھی رات سے سو رہا تھا۔ 2 3 آدمی اور اسی کمرے میں اپنی بیویوں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔
اس نے اس کے کندھوں پر ایک سادہ سا لبادہ پھینک دیا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ لبادہ دعوت کی اس شاندار پوشاک کا مذاق اڑا رہا تھا۔ لبادے میں اسے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی چلنے لگی تاکہ قیمتی کھال کے کوٹ والی عورتوں میں سے اسے کوئی نہ دیکھ لے۔ ٹھہرو، اس کے خاوند نے کہا، تمہیں سردی لگ جائے گی، میں گاڑی منگاتا ہوں۔ لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور جلدی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ لوگ جب سڑک پر پہنچے تب کوئی بھی گاڑی نہ ملی اور انہیں مجبوراً کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا۔ جتنی گاڑیاں آئیں سب بھری ہوئی تھیں۔ چنانچہ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد ان لوگوں نے گھر کا راستہ لیا۔ لیکن کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک عجیب سی گاڑی ملی جس نے لڑکھڑاتے ہوئے کسی طرح انہیں گھر پہنچا دیا۔ کتنے ہی دنوں سے جس شاندار رات کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کا یوں خاتمہ ہوا۔ شیشے کے سامنے پہنچ کر ایک بار اپنے حسن کی جی بھر کر تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکی اور اپنا لبادہ اتار کر الگ پھینک دیا۔ لیکن اپنا عکس دیکھتے ہی اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، اوہ، ہیروں کا ہار! اونگتا ہوا اس کا شوہر چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مادام فورسٹر کا ہار کہیں گم ہو گیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ کس طرح؟ لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کپڑوں کی تہوں میں، جیبوں میں اور لبادے میں اسے ڈھونڈنے لگے۔ ان لوگوں نے کوئی جگہ نہ چھوڑی لیکن ہار پھر بھی ہاتھ نہ لگا۔ تمہیں یقین ہے کہ ناچ کے بعد بھی تم اسے پہن کر باہر نکلی تھی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس گھر کے دروازے تک وہ تھا، لیکن اگر سڑک پر گرا ہوتا تو ضرور ہی ہم نے گرتے وقت اس کی آواز سنی ہوتی۔ ضرور ہی وہ گاڑی میں گرا ہوگا۔ ہاں، شاید یہی بات ہے۔ کیا تمہیں گاڑی کا نمبر یاد ہے؟ نہیں۔ تم نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی؟ نہیں۔ وہ سہمے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخرکار موشے لانسیل نے کپڑے پہن لیے۔ ہم جتنی دور تک پیدل چلے ہیں وہاں ابھی جا کر میں اسے ڈھونڈتا ہوں، شاید مل جائے۔ وہ اسی وقت باہر نکل گیا۔ دعوت کی اس شاندار پوشاک میں وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ نہ تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ وہ کچھ سوچ سکتی تھی۔ آنے والی مصیبت کا خیال کر کے وہ کانپ اٹھی۔ 7 بجے لانسیل خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ وہ پولیس میں اطلاع کر آیا تھا اور سب اخباروں میں نوٹس دے آیا کہ پانے والے کو خاصی رقم بطور انعام دی جائے گی۔ اسے جہاں جہاں ملنے کی امید تھی سب جگہ اس نے چکر لگایا۔ دن میں وہ پھر کھوجنے کے لیے نکلا اور اس کی بیوی طرح طرح کے خیالات میں ڈوبی اس کی راہ دیکھتی رہی۔ شام کے وقت وہ گھر لوٹا تھکا ہوا اور حواس باختہ۔ ہار کے ملنے کی کوئی امید نہ رہ گئی۔ تم اپنی سہیلی کو لکھ دو کہ ہار کی کڑی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے اس کو درست کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے۔ اس طرح تلاش کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور مہلت مل جائے گی، اس نے صلاح دی۔ ایک ہفتہ ختم ہوتے ہوتے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ لانسیل کو ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا اس حادثے نے اس کی عمر کے 5 سال بڑھا دیے ہوں۔ نڈھال ہو کر وہ بولا، چلوں کوشش کر کے دیکھوں، شاید کسی طرح یہ کمی پوری ہو جائے۔ ہار کے ڈبے پر جس جوہری کا نام لکھا تھا وہ لوگ دوسرے دن اسی جوہری کے یہاں پہنچے۔ اس نے اپنی دکان کا روز نامچہ دیکھا اور بولا، مادام میں نے تو ہار نہیں فروخت کیا، صرف یہ ڈبہ ہی یہاں سے خریدا گیا ہے۔ تب وہ ہر ایک جوہری کی دکان پر جا جا کر اسی طرح کا ہار ڈھونڈنے لگے۔ اس وقت افسوس کی وجہ سے ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آخرکار پیلس رائل میں ایک دکان میں اسی سے ملتا جلتا ہار نظر آیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے اس کی قیمت دریافت کی، 40,000 فرانک، لیکن ان کو وہ 36,000 فرانک میں ہی مل سکتا تھا۔ انہوں نے جوہری سے اسے 3 دن تک نہ فروخت کرنے کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی منظور کیا کہ اگر پہلے والا ہار مل گیا تو وہ اسے فروری کے آخر تک 34,000 فرانک میں واپس لے لے گا۔ لانسیل کی آبائی جائیداد کی قیمت 18,000 فرانک تھی۔ باقی رقم اس نے ادھر ادھر سے قرض لے کر جمع کی۔ اس طرح کا قرض لینے میں اسے اپنی جان بھی مصیبت میں ڈال کر تباہ کن شرطوں پر پرو نوٹ وغیرہ لکھنے پڑے۔ ایسے دستاویزوں پر دستخط کرتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جو بھی ہو، اس نے 36,000 میں نیا ہار خرید لیا۔ جب مادام لانسیل ہار واپس کرنے گئی تو مادام فورسٹر نے کسی قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس کو ذرا جلدی واپس کر دینا چاہیے تھا، شاید مجھے ضرورت پڑ جاتی۔ اس نے کیس کھول کر اسے ہار دکھلایا بھی نہیں۔ مادام لانسیل کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی فرق نظر نہ آ جائے، ورنہ وہ کیا خیال کرے گی؟ کیا وہ اسے چور نہ سمجھے گی؟ اسی دن سے مادام لانسیل کو پتہ لگا کہ مفلسی کسے کہتے ہیں، لیکن اس مصیبت کے زمانے میں بھی اس نے صبر و سکون اور ہمت سے کام لیا اور پوری طرح اپنے خاوند کا ساتھ دیا۔ قرض کا یہ ناقابل برداشت بوجھ انہیں اتارنا ہی تھا۔ کفایت شعار بننے کے لیے پہلے تو انہوں نے نوکروں کو الگ کیا،
اس کے بعد اس مکان کو چھوڑ کر ایک چھوٹا سا مکان سستے کرائے پر لیا جو غریبوں کی بستی میں تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ گرہستی کے کام کون سے ہوتے ہیں۔ چند ہی دنوں کی محنت نے ان کے ملائم ہاتھوں کو سخت اور کھردرا بنا دیا۔ وہ خود ہی کپڑے اور برتن دھوتی اور گھر میں جھاڑو لگاتی اور کھانا پکاتی، باہر سے پانی لاتی اور ہر ایک سیڑھی پر دم لینے کے لیے رکتی۔ غریبوں کی طرح معمولی کپڑے پہنتی، خود بازار جاتی اور سودا خریدتے وقت اپنی محنت کی کمائی ہوئی رقم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے گھنٹوں سر کھپاتی۔ ہر مہینے انہیں کچھ قرض چکانا پڑتا اور کچھ کی میعاد وہ بڑھا دیتے۔ اس کا خاوند بھی نوکری سے چھٹی پا کر کچھ دکانوں پر حساب کتاب کا کام کرنے جاتا تھا اور اس طرح ہر ماہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بچا لیتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس طرح کے کاموں میں وہ ساری رات ہی صرف کر دیتا۔ اس طرح کی سخت محنت وہ لگاتار 10 سال تک کرتے رہے۔ 10 برس کے آخر میں انہوں نے پورا قرضہ ادا کر دیا۔ اب مادام لانسیل زندگی کی سختیاں جھیل کر ایک بڑھیا سی نظر آتی تھی۔ وہ مزدور عورتوں کی طرح مضبوط اور محنتی بن گئی تھی۔ قرب و جوار کی ان عورتوں میں اس کی آواز سب سے زوردار تھی جو اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر غپ لڑایا کرتی تھیں۔ لیکن جب اس کا خاوند دفتر میں ہوتا، وہ کبھی کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور گزرے ہوئے دنوں کی اس شام اور اس دعوت کی یاد کرنے لگتی جہاں اس نے اپنے حسن کے جادو سے سب کو مسحور کر لیا تھا۔ اگر وہ ہار نہ کھوتی تو آج کے دن اس کی کیا حالت ہوتی، یہ کون جان سکتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی ضروری ہے۔ ہر لمحہ دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، کسی کو بنتے بگڑتے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ ایک اتوار کا واقعہ ہے جب وہ ہفتے بھر کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے چرچ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ایک عورت کو گود میں بچہ لیے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ مادام فورسٹر ہی تھی، ابھی تک جوان، کم سن اور دل موہنے والی۔ مادام لانسیل کے پاؤں کچھ عرصے کے لیے اچانک رک گئے۔ کیا اسے اس سے بات کرنا پڑے گا؟ ہاں ہاں، ضرور ہی، چونکہ اب اس نے اس ہار کا سارا قرضہ چکا دیا ہے، اس لیے وہ اسے ہار کے بارے میں سب باتیں بتا دے گی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، اوہ، آج کا دن مبارک جینی۔ مادام فورسٹر اسے پہچان نہ سکی۔ ایک معمولی طبقے کی مزدور عورت کو اپنے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ گھبرا کر بولی، لیکن مادام، شاید آپ بھولتی ہیں۔ بالکل نہیں، میں میتھلڈے لانسیل ہوں۔ اوہ، میری پیاری میتھلڈے لانسیل، تم اتنی بدل کیسے گئی ہو؟ ہاں، ادھر کئی برسوں سے میں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور وہ سب کچھ تمہاری ہی بدولت۔ میری بدولت؟ کیسے؟ کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنا ہیروں کا ہار مجھے پہننے کو دیا تھا؟ ہاں، یاد ہے اچھی طرح۔ وہ مجھ سے کھو گیا۔ کھو گیا؟ کس طرح؟ وہ تو تم نے مجھے لوٹا دیا تھا۔ میں نے اسی طرح کا دوسرا ہار خرید کر لوٹایا تھا اور اسی قرض کو ہم 10 برس میں ادا کر سکے ہیں۔ تم جانتی ہی ہو کہ اتنا بڑا قرض چکانا ہم لوگوں کے لیے آسان نہ تھا، لیکن اب سب کچھ ادا ہو چکا ہے اور آج میں اس طرف سے بے فکر ہوں۔ تو تم نے میرے ہار کے بدلے میں ویسی ہی شکل کا ہیروں کا ہار خرید کر مجھ کو دیا؟ مادام فورسٹر نے کہا۔ ہاں، اور تم نے پہچانا بھی نہیں۔ وہ دونوں بالکل ملتے جلتے تھے۔ وہ غرور سے مسکرائی۔ مادام فورسٹر کا دل درد سے بھر آیا۔ اس نے اس کے سخت ہاتھوں کو پکڑ کر زور سے دبایا اور اسے چھاتی سے لگا کر بولی، او میری پیاری لانسیل، میرا ہار تو نقلی ہیروں کا تھا، وہ 500 فرانک سے زیادہ لاگت کا نہیں تھا۔